मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस किताब में रहेगा फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी लिखें तो हमें क्या लिखना चाहिए? दुरूद पाक लिखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म दीन से सजा सिलसिला ज़हनी आज़माइश, जिसमें है इल्म दीन का बेशुमार ख़जाना बसूरत सवाल व जवाब, मदनी अशार, बापा के मदनी फूल और इसके अलावा बहुत कुछ। आज के सिलसिले में दोनों ही टीमों को खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। दाएं जानिब जो टीम है उसका ताल्लुक़ है मुज़फ़्फ़राबाद, दाएं जानिब जो टीम है उसका नाम है, नाम क्या है तेरा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के तलबा। बाएं जानिब जो टीम है मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर के तलबा। बेटा आप दोनों ही टीमों को अपने सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आइए सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले तलबा का तारुफ हासिल करते हैं। जी इस्लामाबाद की तरफ फैज़ान अशरफ बिन मोहम्मद अशरफ, जामिअतुल मदीना मंडी बहाउद्दीन। फैज़ान भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी दूसरे तालिब इल्म इस्लामाबाद के मोहम्मद अकमल अत्तारी वालिद अब्दुल हमीद, जामिअतुल मदीना फैज़ान महर अली इस्लामाबाद। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अकमल भाई आपको भी मरहबा। जी तीसरे तालिब इल्म साजिद रज़ा वालिद मोहम्मद सादिक, साजिद रज़ा। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर सैयद गौस अहमद बुखारी, वालिद साहब का नाम सैयद अबरार हुसैन शाह, मीरपुर कश्मीर से आया हूँ। जी कितनी उम्र है आपकी सैयद गौस? तकरीबन 13-14 साल। तकरीबन 13-14 साल 15। चलें ठीक है। आपको शाह साहब सिलसिले में खुशामदीद। जी दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद इंतज़ार हुसैन अत्तारी, वालिद का नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना अनवार मदीना मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। पहले भी आ चुके हैं आप सिलसिले में? जी चलें माशाल्लाह एक मरतबा फिर आ रहे हैं। देखें इस दफ़ा क्या कारकर्दगी रहती है आपकी। तीसरे तालिब इल्म मेरा नाम तौकीर अहमद अत्तारी बिन हादम हुसैन, मैं जामिअतुल मदीना अनवार मदीना मीरपुर कश्मीर से तशरीफ़ लाया। जी तौकीर भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अब सिलसिला कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, कौन कौन से सेगमेंट आज हम शामिल करेंगे, आइए मुलाहजा करते हैं अपने सेगमेंट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा मदनी गुलदस्ता, चौथा इंतखाब कीजिए, पांचवा और आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का, और इसका तरीक़ेकार क्या होगा बताएंगे हमारे अहमद रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी क्या तरीक़ेकार है, कुछ बताइए मदनी चैनल के नाज़रीन को। जवाब दीजिए सवाल का में हर टीम से 5 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरा करने की भी इजाज़त होगी। इस सेगमेंट से आप कुल 10 नंबर हासिल कर सकते हैं।
جی طریقہ کار یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت، پہلا سوال آ رہا ہے اسلام آباد آپ کی جانب۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اسلام آباد، حوض کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ بہت نام سنا ہے حوض کوثر، لیکن حوض کوثر ہے کیا؟ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جی حوض کوثر ابھی جنت میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ حوض کوثر ابھی جنت میں ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مظفر آباد کشمیر، حج مبرور کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ مشورہ جاری، تیسرے طالب علم بھی شامل ہو گئے مشورے میں۔ انتظار بھائی مشورہ فرما رہے ہیں۔ حج مبرور کرنے والے کو جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حج مبرور کے لیے جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حج مبرور عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کتنے آنسو بہائے؟ بڑا ہی پیارا سوال ہے، مدنی چینل کے ناظرین اب اس کا جواب سنیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے آنسو بہائے؟ مشورہ جاری، 25 سیکنڈ کا وقت۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے ہی نہیں ہوں گے جتنے حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو تھے، اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو تھے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں حضرت اکمل بھائی؟ درست جواب دیا۔ تمام انسانوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے تھے داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف خدا عز و جل سے زمین پر گرائے، اور ان کے اور تمام انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو اتنے آنسو نہیں بنیں گے جتنے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر گرے۔ تو جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا ہم کہتے ہیں یہ طاقتور ہے وہ طاقتور ہے، کہ کہا جاتا لوہا بڑا طاقتور ہے لیکن جو ہے وہ آنکھ جو ہے لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آنکھ زیادہ طاقتور ہے، آنکھ جو ہے وہ جب جلتی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا دیتی ہے، لیکن پانی زیادہ طاقتور تو اس کو بجھا دیتا ہے۔ اب پانی میں ایسی طاقت ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور ہے ہوا، کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ پانی کو بھی اڑا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ طاقتور ہے وہ طاقتور ہے۔ یہ بتائیے سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ مظفر آباد کشمیر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، سنتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور چیز صدقہ ہے۔ اور کچھ تفصیل سے بتائیے۔ حدیث پاک ہے کہ ابن آدم اپنے ہاتھ سے اس طرح پسیدہ چیز کر کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے، اور یہ ہوا سے پانی سے بھی زیادہ سب سے طاقتور۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ بہت بڑی بلائیں آفات کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اس ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تو صدقہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے کہ بری موت کو دور کرتا ہے، اللہ عز و جل کے غضب کو بجھاتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، کیروبیشین کن کو کہا جاتا ہے؟ کروبیشین یا کریبیشین کن کو کہا جاتا ہے؟ جی عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ باوجہ بلند۔ عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ یہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں افضل ہیں۔
سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں، ان کو کروبیشین کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بہت ہی پیاری فضیلت آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بیماریوں کی دوا ہے۔ بتائیے کتنی بیماریوں کی دوا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت 99 بیماریوں کی شفا ہے، سب سے کم یہ کہ وہ رنج و غم سے دور رہتا ہے۔ سب سے کم یہ ہے کہ پڑھنے والا رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں چند بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال اسلام آباد آپ کی جانب، وہ کون سے صحابی ہیں جو ایمان لے کر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، اور آپ نے منع کیا اور اسلام نہ چھوڑا، تو آپ کی والدہ نے اس سبب سے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئیں، 24 گھنٹے اسی حال میں رہیں کہ بہت ہی ضعیف ہو گئیں؟ ان صحابی کا نام بتائیے کہ سب سے پہلے ہے اسلام کی محبت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال مظفر آباد کشمیر آپ کی جانب، وہ 6 کام کون سے ہیں جن پر حدیث پاک میں جنت کی گارنٹی دی گئی ہے؟ 6 کام بتائیے۔ مشورہ جاری ہے، 25 سیکنڈ تک آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ جی کیا جواب آ رہا ہے؟ وہ 6 کام یہ ہیں کہ جب بات کرے سچ بولے، جب امین ٹھہرایا جائے تو امانت پوری کرے، 2، جب وعدہ کرے وعدہ پورا کرے، 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، 5، اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے کاموں سے بچائے۔ 6۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس دن کس تاریخ کو ہوا؟ دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی؟ پیر کا دن 17 رجب المرجب۔ آپ نے جواب دیا پیر کا دن 17 رجب المرجب۔ جواب کیا ہوا؟ باواز بلند، جواب درست ہے، بلند آواز سے ہے، بلند آواز سے جواب درست ہے، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مظفر آباد کشمیر آخری سوال آپ کی جانب، جو کوئی بھیک نہ مانگنے کی ضمانت دے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھیک نہ مانگنے کا ضامن ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جائے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ تو نیت فرما لیں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، نیت فرما لیں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ نمبر دے دیں آپ کو، نمبر دے دیں؟ آپ کی مرضی۔ نمبر تو آپ کو ہم دیں گے ضرور، جب بلایا ہے اتنی دور سے تو نمبر بھی دیں گے، اور آگے کی جانب بڑھے تو انشاءاللہ تعالی مدینے کی حاضری کا، بغداد شریف کی حاضری کا ٹکٹ بھی پیش کریں گے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو مقابلہ بہت اچھا رہا، اچھی تیاری ہے، ابھی تک کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی۔ تو اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی احمد رضا بھائی، پہلے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی اور دونوں نے اپنے تمام سوالات کے درست جوابات دیے، اور اسلام آباد اور کشمیر دونوں بھی برابر ہیں، دونوں کے پہلے سیگمنٹ کے بعد 10-10 نمبر ہیں۔
جی بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں نمبر کچھ کم ہو جائے نا تو حوصلہ بھی کچھ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، لیکن ابھی دونوں ہی کانفیڈنس ہے کہ شاید مقابلہ برابر جائے. کل کا مقابلہ بھی بڑا زبردست ہوا تھا اور آج بھی جو ہے پرعزم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا سیگمنٹ کے بعد ہمیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے، اور اس کا طریقہ کار جی احمد رضا بھائی ارشاد فرمائیے. شعر مکمل کیجئے میں دونوں ٹیموں کو 3 اشعار اس طرح دیے جائیں گے کہ آپ کو ہر شعر کے لیے 4 لفظ دیے جائیں گے. آپ کو ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس میں یہ چاروں الفاظ آتے ہوں. شعر درست بتانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا، مشورے کی بھی اجازت ہوگی. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 6 نمبر حاصل کر سکتی ہے. جی ماشاءاللہ عز و جل. طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اسلام آباد آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 عطار، نمبر 2 واسطہ، نمبر 3 سرور، نمبر 4 اللہ. عطار، واسطہ، سرور، اللہ ہے یہ مقطع. مشورہ جاری ہے، مشورے میں کیا طے پا رہا ہے؟ بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر آپ کی جانب نمبر 1 عطار، نمبر 2 مست، نمبر 3 آئی، نمبر 4 مدینہ. عطار، مست، آئی. آج آقا کے دیوانے کیا مست ہیں مستانے، عطار ہے عید آئی فیضان مدینہ میں. آج آقا کے دیوانے کیا مست ہیں دیوانے، مستانے عطار ہے عید آئی فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی اسلام آباد آپ کی جانب دوبارہ. نمبر 1 دے، نمبر 2 لیے، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 کے. دے، لیے، حمزہ، کے. دے، لیے، حمزہ، کے. بہت معروف ہے یہ شعر، بہت معروف ہے اگر ذہن میں آ گیا تو. دوبارہ بولیے. دے، لیے، حمزہ، کے. نمبر 1 دیے، نمبر 2 لیے، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 کے. آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ وقت بھی بیٹا آپ کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے. نہیں آ رہا؟ یہ کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. باواز بلند. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. پہلا مصرع آپ نے صحیح سنا دیا. دوسرا مصرع، پہلا حصہ مصرع. شعر آپ نے صحیح انتخاب کیا ہے. پہلا مصرع کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. 2 لفظ. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. جی اچھا تھوڑا سا نرمی رکھیں.
سلسلہ چل رہا ہے، آپ پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی نمبر 1 سب، نمبر 2 نکلی، نمبر 3 نبی، نمبر 4 ایسی۔ جی احمد رضا بھائی ذرا آپ توجہ رکھیے گا، شعر آپ نے بتانا ہے کہ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں۔ دوبارہ سب، صبر سب سب ہم سب، لیکن ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب 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 سین با، سب نکلی نبی ایسی، سب نکلی نبی ایسی۔ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سجی کی نکلی شاخ، ماں گناہ نبی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ۔ آپ نے وقت میں جواب نہیں دیا بتا دیتے ٹائم ختم ہو جی، گیا، بتا دیتے ٹائم ختم ہو گیا، بتا دے ٹائم ختم ہوا تو ہم واپسی لے لیتے ہیں، ایسا ہے؟ جی کون سا شعر ہے مدرسے بھائی، کیا بتا رہے ہیں؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، یہ پڑھا باپو انہوں نے؟ جی تو جواب درست ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ایک برابر میں ہمارے ایک بزرگ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی طرف سے آئے ہیں حضرت؟ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے بابا جی؟ آزاد کشمیر سے ہیں، آزاد کشمیر سے۔ کس کو لے کر آئے ہیں؟ یہ بچے ہیں جو کون سے والے بچے کو؟ غوث علی، غوث علی، یعنی شاہ صاحب ہیں، آپ بھی شاہ صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ غوث علی شاہ کون ہیں یہ آپ کے؟ والد صاحب ہیں۔ آج ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے غوث علی شاہ بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں اور پرعزم ہیں۔ اب دیکھیں کیا سلسلہ بڑھتا ہے۔ تیاری کی ہے؟ جی تیاری کی ہے بابا جی؟ شاہ صاحب تیاری کی ہے انہوں نے؟ جی 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 غوث نے؟ انشاءاللہ، اللہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ آخری شعر، عمر، عثمان، مرتضیٰ، صدیق۔ نمبر 1 عمر، نمبر 2 عثمان، نمبر 3 مرتضیٰ، نمبر 4 صدیق۔ ایسا شعر سنانا ہے جس میں چاروں لفظ آتے ہوں۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں پیشوائے مرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں۔ ایک لفظ چھوڑ دیا آپ نے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ عثمان کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہیں۔ نہیں، ایک لفظ چھوڑنا ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ اس سے پہلے ایک لفظ، اس سے پہلے ایک لفظ۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں یقیناً علی کے پیشوا بھی صدیق اکبر ہیں۔ چلیں آپ نے وہ لفظ لے کر آ گئے تو دوسرا الفاظ جو آپ نے آگے پیچھے کر لیے۔ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں۔ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ تو آپ کا جواب مان لیتے ہیں ہم، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ مظفر آباد کشمیر۔ کرم مدینے ہیں میں، نمبر 1 کرم، نمبر 2 مدینے، نمبر 3 ہیں، نمبر 4 میں۔ مشورہ جاری ہے۔ آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں۔ جوش میں پڑھیں۔ آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں۔ آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے اختتام ہوا۔ مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے، اب کون سی ٹیم آگے کی جانب جائے گی؟ شاید مجھے یوں لگ رہا ہے کہ برابر نہ ہو جائے، چھٹا سیگمنٹ بھی کرنا پڑے، لیکن ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں۔
کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سیگمنٹ میں بھی بابو اسلام آباد اور کشمیر دونوں ٹیموں نے اپنے تمام ہی اشعار درست بتائے اور دونوں نے مکمل 6 کے 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس سیگمنٹ کے بعد پتہ چل رہا ہے کوئی بھی ٹیم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, کوئی بھی کسی کو آگے بڑھنے ابھی تک فی الحال نہیں دے رہی ہے. ابھی تک مدنی مقابلہ یوں چل رہا ہے 0 میٹر ہے, کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ابھی تک. ماشاءاللہ اچھی تیاری آپ کی بھی ہے, آپ لوگوں کی بھی اچھی تیاری ہے. اب تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طریقہ کار کیا ہوگا اگر یہ بتائیں ہمارے غوث احمد. اس میں یہ ہوگا کہ پہلے باپا کی زیارت ہوگی, باپا اپنے پھول ارشاد فرمائیں گے, پھر جب مدنی گلدستہ ختم ہو جائے گا تو ہر ٹیم سے 2 سوال کیے جائیں گے. پہلا جو سوال ہوگا اس کے 3 نمبر ہوں گے اور دوسرے کے 2 نمبر ہوں گے. تو ٹوٹل کتنے نمبر ہو جائیں گے؟ 5 نمبر. جی احمد رضا بھائی صحیح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. 25 سیکنڈز کا جواب دینے کے لیے وقت ہوگا, مشورے کی بھی اجازت ہوگی. جواب درست ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ. لیکن نمبر نہیں ملیں گے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. تو مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, تو جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ کر یا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ گلدستے کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. فیضان عطار, فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ نمبر 244 سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا. مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام شریف پر واقع ہے. یہ مزار شریف اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے باہر ہے, تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضری دے سکتے ہیں. حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. تا دم تحریر یعنی 16 شعبان المعظم 1433 ہجری. یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بس 2A یا 13 میں سوار ہو جائیے. یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ نواریہ ہے. یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجیے. 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ نقطہ تفتیش ہے, پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے. اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی. یہی ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائز الانوار ہے. یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں. لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا. ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی. ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت مرحبا. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بعد وفات سیدتنا میمونہ نے انگور کھلائے. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد وفات رونما ہونے والی کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پرانوار کا ظاہری دروازہ جن دنوں زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا ان دنوں کی حکایت ایک زائر کی زبانی سنیے. آدھی رات کے وقت ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ جانے والے راستے پر واقع مقام شریف پہنچے, جہاں ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طاقت جواب دے چکی تھی. روٹی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے نہ ملی. مجبوراً
زیارت کے لیے حجرہ مقدسہ میں گیا. میں نے مزار فیض الانوار کے سامنے سلام عرض کیا. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کیا. فقیرانہ صدا لگائی، اے پیاری امی جان، میں آپ کا مہمان ہوں، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور اپنے الطاف کریمانہ سے مجھے محروم نہ لوٹائیے. میں بیٹھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق جل جلالہ کی طرف سے یکا یک تازہ انگور کے 2 گچھے میرے ہاتھ میں آ گئے. عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کہیں بھی تازہ انگور میسر نہ تھے. میں حیران رہ گیا. ایک گچھا تو میں نے وہی کھا لیا. مزار شریف سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی گلدستہ بڑے غور سے دیکھا ہے، بڑے غور سے سنا بھی ہے. کتنی غور سے دیکھا ہے، کتنی غور سے سنا ہے، ابھی پتہ چلے گا. پہلا سوال اسلام آباد آپ کی جانب. امیر اہل سنت باپا جانی نے اس گلدستے میں جو بس کے نمبرز بتائے وہ نمبرز کون سے تھے؟ باپا جانی نے اس گلدستے میں جو بس کے نمبرز بتائے تھے وہ نمبرز بتائیے. ٹو ایٹ یا 13 13 یہ 2 بسوں کے نام بتائے تھے باپا جانی نے. 28 یا 13. 28 یا 13. آپ نے جواب دیا 28 اور بس نمبر 13. تین نمبر آپ کو ملنے ہیں. آپ نے جواب دیا 13، یہ تو صحیح ہے، لیکن جو آپ نے 28 بتایا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. 2A اور بس نمبر 13. تو آپ نے جو ہے آدھا جواب جو ہے صحیح دیا ہے اور آدھا جو ہے درست نہیں دیا. آپ ہی بتائیے کتنے نمبر دیے جائیں. جو سمجھ میں آئے وہی بتایا. اب 8 تھا تو اے تھا، ایک ہی جگہ میں 8 سمجھ آیا وہی. توجہ سے آپ نے سننا تھا نا. 3 لوگ ہیں، آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 1. ٹھیک ہے، اگر آپ پورا بتا دیتے تو آپ کو 3 نمبر مل جاتے. آپ کی جانب باپا جانی نے اس گلدستے کی ابتدا میں کتاب کا صفحہ نمبر بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ ایک 117 صفحہ نمبر. آپ نے جواب دیا 117 صفحہ نمبر. جی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ 434. 434 صفحہ نمبر تھا. $244 244. 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے. دوسرا سوال 2 نمبر کے لیے. امیر اہل سنت باپا جانی نے فرمایا بعد وفات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی چیز کھلائی. بتائیے کیا چیز کھلائی؟ انگور کھلائے. آپ نے جواب دیا انگور کھلائے. صحیح ہے جواب؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب مظفر آباد کشمیر. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کون سے روڈ پر نورانیہ کے قریب مقام صرف پر واقع ہے؟
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کون سے روڈ پر نواریہ کے قریب مقام صرف پر واقع ہے؟ 3 نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے، اب 2 نمبر رہ گئے ہیں۔ اگر یہ بھی جواب درست نہیں دیا، روڈ کا نام بتانا ہے؟ جی آریہ۔ آپ نے جواب دیا آریہ۔ کون سا روڈ ہے؟ بہت آسان تھا، بہت آسان تھا۔ نواریہ، نواریہ، مدینہ روڈ، مدینہ تیسرے روڈ۔ سیگمنٹ میں آ کے شاید تھوڑی بچوں کی توجہ کم ہو گئی، اب غلطیاں کر رہے ہیں۔ جی ایسے کچھ لگ رہا ہے، توجہ سنا تو تھا، لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ مظفر آباد کشمیر ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہے پرعزم۔ لیکن میں اس میں ایک بات ان کی تھوڑی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ڈسٹرب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ آگے 2 سیگمنٹ اور ہیں، اگر ابھی سے پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے نا تو پھر آگے 2 جو سیگمنٹ ہیں اس میں پریشانی ہو جائے۔ لیکن بہرحال آپ نے اچھا مقابلہ کیا۔ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام آباد نے اس سیگمنٹ میں اپنے ایک سوال کا آدھا جواب دیا اور دوسرے سوال کا مکمل جواب دے کر 3 نمبر کل اس سیگمنٹ سے حاصل کیے ہیں 5 میں سے، جبکہ کشمیر اپنے کوئی بھی سوال کا درست جواب نہ دے سکی اور اس سیگمنٹ میں انہوں نے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا۔ 3 نمبر کا فرق آ چکا ہے، 19 اور 16 آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں اسلام آباد کے طلبہ، لیکن 3 نمبر ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ارشاد فرمائیے۔ اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کو 4 سوالات دکھائے جائیں گے۔ آپ جس سوال کا انتخاب کریں گے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے پہلے اشارے میں درست جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 نمبر۔ اگر آپ نے دوسرا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 4 نمبر۔ اگر آپ نے لیا تیسرا اشارہ تو پھر آپ کو ملیں گے 3 نمبر، اور اگر آپ نے چوتھا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو آپ حاصل کر لیں گے 2 نمبر۔ اس سیگمنٹ سے آپ زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ اسلام آباد کی ٹیم، آپ کو اسکرین پر 4 موضوع دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں؟ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ مقام کون سا ہے؟ عمل، شخصیت، شعبہ، مقام، کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا انتخاب کیا، اور شخصیت کے بارے میں جو ہے پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جی دکھائیے پہلا اشارہ۔ نبی ہیں۔ دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ لقب حبیب اللہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پکا؟ جی پکا۔ چوتھا اشارہ شاید اور واضح کرتے، چوتھا اشارہ اگر آپ لیتے تو چوتھا اشارہ ہمارے پاس یہ تھا۔ جی دکھائیے چوتھا اشارہ۔ خاتم النبیین ہے، آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا، تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مظفر آباد کشمیر، کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ یہ شعبہ کون سا؟ شعبے کا انتخاب کیا ہے مظفر آباد کشمیر کے طلبہ نے، اور شعبے کے لیے پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جی یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے۔ دوسرا اشارہ،
دوسرا اشارہ مانگا ہے اور دوسرا اشارہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس شعبے کے تحت طلباء اور اساتذہ میں فکر آخرت کی سوچ پیدا کی جاتی ہے. یہ کون سا شعبہ ہے؟ ذہن کیا بن رہا ہے؟ دینی خدمات میں اس شعبے کا اہم کردار ہے. یہ شعبہ مسلمانوں میں مدنی انعامات. آپ نے کہا مدنی انعامات. تیسرا اشارہ کیوں نہیں لیا جی؟ بس کیا نمبروں کی شدید ضرورت ہے جی؟ اسلام آباد والا سے آگے بڑھنا ہے نا وہ. اچھا، نمبروں کی شدید ضرورت ہے. اتنی شدید ضرورت ہے. اچھا ویسے پکا پتہ ہے آپ کو 2 اشارے ملے تھے. پہلا اشارہ کیا تھا؟ اسی سے ہی ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا ہوتا ہے، یہ کیا حساب ہوتا ہے؟ کیا جاتا ہے مدنی انعامات سے. یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے، مدنی انعامات. جی ظاہر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طلباء اور استاذہ کی آخرت کی سوچ ہی پیدا کرنا. یہی پیدا کر رہا ہے طلباء کی اور اساتذہ کی آخرت بھی یہ پیدا کر رہا ہے. لیکن باپو اور بھی ہے نا مدنی انعامات جی کے. جی، لیکن میں بتا دیا ان کی نظر میں یہ آ رہا ہے. تینوں اسی بات پہ متفق ہیں. چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیل کرنا ہے؟ پکا ہے؟ پکا. پھر تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پکا ہے؟ ٹھیک. چلے بھائی آپ کی مرضی، لیکن موقع دیا تھا. تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں کیا ہے. بیس اپریل کو اس شعبے کے تحت ایک سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے. شاید مدنی انعامات والوں کا ہو. نیچے نگاہ رکھنی ہے، نیچے نگاہ رکھنی ہے. شاید مدنی انعامات والوں کا ہو. یہ نئی خبر چلی آئے گی. اب کیا تبدیل کرنا ہے؟ نہیں. وہی مدنی انعامات کا انتخاب کیا ہے. تیسرے اشارے سے بھی یہی ان کو واضح ہو رہا ہے کہ وہ مدنی انعامات کا شعبہ ہے. اب چوتھا اشارہ کیا بتا رہا ہے جی؟ پڑھیے کیا لکھا ہے. انتظار بھائی پڑھیے گا. اسکول، کالج اور یونیورسٹیز سے اس کا گہرا تعلق. اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے اس کا گہرا تعلق ہے. کیا وہ مدنی انعامات ہیں؟ مدرسے سے بھی تعلق ہے، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں سے بھی تعلق ہے. تبدیل کرنا ہے؟ نہیں. مدنی انعامات کہیں گے؟ جی مدنی انعامات. ابھی بھی مدنی انعامات کہہ رہے ہیں. یہ شعبہ ہے شعبہ تعلیم. اور میرے خیال میں فیضان مدینہ میں جگہ جگہ جو ہے اس کے وہ پیمفلیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں نا. بینر پہ بھی لکھا ہے کہ 20 اپریل کو جو ہے اجتماع ہو رہا ہے شعبہ تعلیم کے تحت. مدنی چینل پر بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن افسوس زیادہ نمبر کے چکر میں جو 2 نمبر تھوڑے بہت آنے تھے وہ بھی چلے گئے. اب بتا نہیں سکے، افسوس ہوا. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام آباد کے طلباء نے اپنے سوال کا دیا صحیح جواب تیسرے اشارے میں اور انہوں نے حاصل کیے 3 نمبر. کشمیر کے طلباء نے دوسرے ہی اشارے میں دے دیا تھا اپنے سوال کا جواب، لیکن اس جواب غلط تھا تو انہیں کوئی نمبر نہیں دیا گیا اس سیگمنٹ میں. اس طرح اسلام آباد کے طلباء 3 نمبر مزید آگے ہو چکے ہیں، یعنی لیڈ اب ہو چکی ہے 6 نمبروں کی. تو اب اگر مظفر آباد کو آگے بڑھنا ہے تو آخری سیگمنٹ میں کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ اسلام آباد کے طلباء غلطیاں کریں. لیکن لگ رہا ہے کہ تیاری اچھی ہے، لیکن جلد بازی میں شاید یہ قدم اٹھ گیا کہ، لیکن بہرحال ابھی آخری سیگمنٹ باقی ہے، اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. طریقہ کار جی احمد رضا بھائی. سفر ہے مگر اکیلے میں طلباء سے انفرادی طور پر الگ الگ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر طالب علم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. اس میں سے آپ نے 1 نمبر کا انتخاب کرنا ہوگا. اس نمبر کے پیچھے ایک سوال موجود ہوگا. اس سوال کا آپ نے 25 سیکنڈز کے اندر اندر بغیر مشورہ کیے جواب دینا ہوگا. سوال کا درست جواب دینے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے، اور مظفر آباد کے طلباء اپنی 6 نمبر کی لیڈ کو بھی کم کر سکتے ہیں. جی طریقہ کار تو ہم نے سن لیا. اچھا بتائیے مظفر آباد کشمیر کے طلباء کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ افسردگی ساری ہے. انتظار بھائی
ٹھیک ہے، شروع میں بڑے آپ جوش میں تھے، چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ تھی، جی حشاش بشاش تھے، لیکن اب وہ بات نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ایک سیگمنٹ باقی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں، میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں، آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر جب آپ انتخاب کریں گے، کچھ ایسے سوالات ہیں، سوالات مشکل بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں سارے آسان سوالات آ جائیں، ٹھیک ہے، اور ادھر مشکل چلے آئیں، وہ بتا نہیں سکیں. آپ کیا کہیں گے؟ ان کو حوصلہ دیجئے تھوڑا. باپو سفر مگر اکیلے میں گیم جو مقابلہ ہے اس کا 5 پلٹ بھی چکا ہے، ایسا ہو بھی چکا ہے کہ پیچھے سے آئی ٹیم اور سفر مگر اکیلے میں ہی انہوں نے ساری وہ بازی پلٹ دی. جی کس طرح حوصلہ افزائی کریں گے بھائی کی؟ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، جیسے آپ تو تینوں بڑے بڑے ہیں. جی یہی کہ ہمت نہ ہارے، کوشش کریں، دیکھتے ہیں پھر کیا. کوشش کریں کہ ہمیں ہرا کے ہی جائیں گے. جی کوشش کریں نا جی، وہ بھی سوال کا جواب دیتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں. نہیں ابھی تو ان کو حوصلہ دینا ہے، اب اپنے آپ کو ہٹائیے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. کس طرح حوصلہ افزائی کریں گے؟ جی یہی کہ دل چھوٹا نہ کرے. دل چھوٹا نہ کریں، کہاں کر رہے ہیں دل ہارنے چھوٹا؟ کے لیے تیار کر رہے ہیں باپو ان کو. جی آپ دیں شاہ صاحب، غوث احمد، جیسے یہ ٹیم جو ہے مثال کے طور پر ان کے نمبر کم ہے، آپ کے نمبر زیادہ ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ ہمت نہ ہارے انشاءاللہ. جوش کے ساتھ ذرا جوش ہو کیا. بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے آگے نکل جائیں گے. اچھا کتنی اچھی حوصلہ افزائی کریں. جی انتظار بھائی آپ حوصلہ دیں، جیسے کہ یہ ہار رہے ہیں اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آگے کی جانب ہیں اور کافی نمبر ہیں آپ کے. جی کیا کہیں گے؟ ان کو حوصلہ کس طریقے سے دیں گے؟ جی نہیں دیا جا رہا ہے حوصلہ، ابھی اتنا حوصلہ نہیں آیا کہ حوصلہ دے سکیں. لیکن بہرحال اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اسلام آباد کی جانب فیضان بھائی اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. اس 12 میں سے ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. کسی بھی ایک نمبر کے پیچھے آپ کے لیے ہوگا ایک سوال. جی 12 نمبر دکھائیے. جی فیضان 9 نمبر. 9 نمبر کا انتخاب ہوا فیضان کی طرف سے، اور فیضان کے لیے 9 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے یہ: مسجد نبوی کی سرزمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ جی بتائیے کیا تھا یہاں پر؟ سفر ہے مگر اکیلے. کیا بتائیں گے؟ کفل مدینہ، حیا سے نظرے. مسجد نبی کی سرزمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے وہاں کیا تھا؟ باغ. کس نے بتایا؟ جی ذہن میں یہ آ رہا تھا، اس لیے یہ بتا. ذہن میں باغ آ رہا تھا، باغوں میں گھوم رہے ہیں، ذہن میں باغ آ گیا. یہاں پہ اتنا مشکل سوال کیا گیا اور آپ باغوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کے ذہن میں باغ آ گیا، اور یہ باغ جو ہے آپ کے ذہن میں صحیح آیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر. سید صاحب 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب ہوا. دیکھیں غوث احمد آپ کی قسمت میں ہے. عربی زبان میں کون سا سلسلہ مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سلسلہ، اس سلسلے کا نام بتانا ہے. سلسلہ کون سا ہے؟ پچیس سیکنڈ کا وقت، نگاہیں نیچی. شاید مشکل ہو گیا ہے. آپ کا ٹائم جو ہے بیٹا اختتام ہو گیا. سلسلہ آتا ہے، میں بتا عربی میں سلسلہ آتا ہے ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش ذہن پہ چھایا ہوا ہے. نجوم الہدا کون سا سلسلہ؟ اردو سلسلے دیکھتے ہوں گے، عربی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، لیکن مدنی چینل دیکھیں تو اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی. افسوس کہ آپ جو ہے جواب نہیں دے سکے.
دوبارہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کے اکمل کی جانب. جی اکمل بھائی انتخاب کیجئے. 8 نمبر. 8 نمبر کا انتخاب ہوا اور 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ نگاہ نیچے رکھیں. فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ وقت بھی گزر رہا ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی. امام ابو یوسف اور امام محمد کا آپ نے نام لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے آدھا سوال کا جواب درست دیا اور آدھا صحیح نہیں دیا. تو آپ کو جو ہے کتنے نمبر دیے جائیں؟ 1 نمبر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مظفر آباد کشمیر کے انتظار نمبر کا انتخاب کیجئے. 3. بلند آواز سے. 3. 3 نمبر کا انتخاب ہوا. 3 نمبر کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ 11. آپ نے جواب دیا 11. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اسلام آباد کے ساجد جی انتخاب کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر کا انتخاب ہوا ساجد کی طرف سے اور 4 نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے آپ کے لیے بیٹا. یوم الفرقان کس جنگ کا دوسرا نام ہے؟ جنگ بدر کا. آپ نے جواب دیا جنگ بدر. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر کے توقیر. 5. آواز ہی نہیں نکل رہی اب تو اسکیم کی. 5 نمبر کا انتخاب ہوا ہے توقیر کی طرف سے اور 5 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے یہ. تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی اسلام آباد کے فیضان دوبارہ آپ کی جانب نمبر کا انتخاب کیجئے. 10 نمبر. 10 نمبر کا انتخاب ہوا فیضان کی طرف سے اور 10 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے. مدنی مدینے والے کن کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. کوئی شعر سنا دیں اس کلام کا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ایک اور سنا دیں. ایک اور شعر اس کلام کا. نہیں آ رہا. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی سید غوث احمد انتخاب کیجئے. 7 نمبر. دیکھیں جی 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ بہت آسان ہے شاید یہ. غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ جی رمضان شریف میں. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک. نگاہیں نیچی. اس دفعہ جواب آپ کا جو ہے درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی دوبارہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی اکمل آپ کی جانب. 11 نمبر. 11 نمبر کا انتخاب ہوا. باقی نگاہیں نیچی رکھیں گے. بیٹی کی پرورش بیان کس مبلغ نے فرمایا تھا؟
بیٹی کی پرورش بیان کس مبلغ نے فرمایا؟ نگران شورا ابو حامد محمد عمران الطاری سلمہ الباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مدظل العالی، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مظفر آباد کشمیر کے انتظار 1 نمبر 1 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 1 نمبر کے پیچھے قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے مدنی چینل پر کون سا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے؟ نگاہیں نیچے، انتظار بیٹا۔ قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے مدنی چینل پر کون سا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے؟ ذہنی آزمائش۔ جی ٹائم آپ کا بیٹا، تعلیم القرآن، دوبارہ بتائیے، نگاہیں نیچی۔ تعلیم القرآن، تعلیم القرآن، یہ آپ نے کوئی نیا سلسلہ شروع کر دیا، تعلیم القرآن، شاید یہ سلسلہ شروع ہو جائے تعلیم القرآن انتظار کے کہنے پر۔ سلسلے کا نام ہے فیضان قرآن۔ کیا نام ہے سلسلے کا؟ فیضان قرآن۔ دیکھیے گا سلسلہ یہ، ٹھیک ہے جی۔ بڑھنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے ساجد کی جانب۔ جی ساجد بھائی، 12 6 12 6 نمبر یا 12؟ اتنا سوچیں گے؟ 12 نمبر 12 نمبر کا انتخاب ہوا ساجد کی طرف سے، اور ساجد بھائی 12 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے سوال یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف کے موضوع پر مشہور کتاب کا نام بتائیے۔ احیاء العلوم۔ آپ نے جواب دیا احیاء العلوم، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مظفر آباد کشمیر کے توقیر، ایک ہی نمبر بچا ہے، 6 نمبر 6 نمبر، اور 6 نمبر کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ سوال، عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دے دی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے اختتام ہوا۔ شروع میں بہت اچھا مدنی مقابلہ جا رہا تھا، بیچ میں آ کے جھول آ گیا، اور کافی نمبروں سے شاید آگے کی جانب جو ٹیم بڑی ہے وہ اسکور بورڈ سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شروع میں آپ لوگ بہت جوش میں تھے، اچھا مدنی مقابلہ تھا، لیکن اختتام میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ کبھی کبھی کا جوش جو ہے، ایک ہمارا سیگمنٹ ہے نا، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے چل کے وہ سلسلہ مرحلہ بھی آئے گا، آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کے ناظرین، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ شروع میں بہت اچھی پرفارمنس تھی، جب سوال جواب کیے جاتے، اشعار کیے جا رہے تھے، اشعار بھی مشکل تھے، 4 لفظ دیے گئے، لیکن بہت اچھے انداز میں جو ہے بتا دیے۔ یہ بھی پرعزم تھے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے اور دوسرے راؤنڈ میں کہ شاید ہمیں چھٹا سیگمنٹ کرنا پڑے گا، لیکن نتیجہ جو ہے کافی نمبروں سے جو ہے فرق آ چکا۔ جی ہمیں بتائیے، اب ہم آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس اختتام پر کیا اسکور بورڈ رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام آباد نے اپنے 5 سوالوں کے صحیح جواب دیے اور چھٹے سوال کا آدھا جواب دے کر 11 نمبر 12 میں سے حاصل کی، جبکہ کشمیر نے اپنے 4 سوالات کے درست جواب دے کر اس سیگمنٹ سے حاصل کیے ہیں 8 نمبر۔ تو اسلام آباد کی لیڈ جو پہلے ہی زیادہ تھی اس سیگمنٹ سے مزید بڑھ گئی ہے، اور ٹوٹل سکور اسلام آباد کا 33 اور کشمیر کا رہا 24۔ تو باپو فیصلہ جی آپ بتائیے۔ واضح فرق کہ کشمیر کے طلبہ نے ڈبل 12 اور اسلام آباد کے طلبہ نے 33 نمبر حاصل کیے۔ یوں آج آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں اسلام آباد کے طلبہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے دیکھا ہے تو مقابلہ
تھے بھی چھوٹے، جی باپا ٹھیک ہے، اور بہت اچھے انداز سے ان کی تیاری تھی. کل ایک وہ چھوٹے چھوٹے طلبہ آئے تھے، کون سی ٹیم تھی وہ؟ رحمت آباد رحمت آباد، ایبٹ آباد، اسی کٹائی ہوئی نا. لیکن آج چھوٹی ٹیم جو ہے ہم سے رخصت ہو گئی، ایک چھوٹی ٹیم آگے کی جانب ہے. تو جی آپ لوگوں کو تو بہت اچھے انداز سے ذرا تحفے لے کر آئیے، جی تحفے دیجیے، اور آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے جو ہے تحفے پیش کیجیے مظفر آباد کشمیر کے طلباء کو. جی دیجیے، آ جائیں دیں. صحیح غوث احمد، اچھی تیاری تھی لیکن ہو جاتا ہے اس قسم کا بھی معاملہ، کیونکہ سلسلہ ہے ہی اپنا یہ ذہنی آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، درجہ مدنی کے آپ مدنی مقابلے دیکھ رہے ہیں. ذہین اور خوش نصیب طلباء آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایسے ذہین اور خوش نصیب طلباء ہوں گے جو مقابلہ کرتے 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 آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے، تو ان کا آگے بڑھنا ایسا ہوگا کہ جو فائنل راؤنڈ جیت جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اس ہر طالب علم کو ایک مدینہ شریف اور بغداد شریف کا ٹکٹ، یہاں تک کہ اس کو اور اس کے گھر والے کو انشاءاللہ عز و جل مدینہ شریف کی حاضری کا ایک اور ٹکٹ پیش کیا جائے گا، بغداد مولا کی حاضری شریف کا ایک اور ٹکٹ پیش کیا جائے گا. بہرحال آج کا مدنی مقابلہ جس میں آگے کی جانب بڑھ گئے اسلام آباد کے طلباء، اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، چلیں تیاری کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا نگران شورا نے لیا جائزہ. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام.
شخصیات مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی کی شرکت کولمبو میں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے من پسند کورس کا احوال۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے دارالمدینہ کی مدنی خبر۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے پاکستان سطح کے اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ظلہ العالی نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ بڑھتے ہیں نگران شورا کے مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے اور قدیم شعبے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے قائم ہیں، ملک بھر کے باب المدینہ اور ان کے باہر کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ جاری ہے اور مجھے اس میں شمولیت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس وقت ملک و بیرون ملک میں مدارس المدینہ برائے مدنی منع اور مدنی منیہ کی تعداد کم و بیش نسبت کو اگر بیان کیا جائے تو 1900 کے آس پاس، اور اس میں پڑھنے والے مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے حفظ و ناظرہ مدنی منع و مدنی منیہ جز وقتی اور کل وقتی سب ملا جلا کر نسبتوں کی بہاریں لیتا ہوا ایک عدد 92,000 کم و بیش کا یہ عظیم الشان شعبہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے۔ بالغان کے لیے مدارس الگ ہیں اور ان کی تعداد شاید کاؤنٹنگ میں لانا مشکل ہے، ملک و بیرون ملک کی اتنے مدارس المدینہ بالغان ہیں، اور مدنی منع و مدنی منیوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے چونکہ یہ عموماً ہم ریکارڈنگ دیتے ہیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی جملہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہونے والے مدنی کاموں اس کی کارکردگی سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں، کیونکہ مدنی خبریں یہ دعوت اسلامی کی مدنی کام پر مشتمل مدنی خبریں دکھائی جاتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، اور اس میں جہاں آپ کی آگاہی بھی ہماری مراد ہوتی ہے کہ آپ اپڈیٹ رہیں، آگاہ رہیں، وہیں آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن دینا مقصد ہوتا ہے، یا مقصد ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے مدنی منی اور اپنی مدنی منیوں کا رخ مدارس المدینہ مدرسۃ المدینہ جو ہے مدنی منوں کا یا مدنی منیوں کا اس کی طرف کیجئے، تاکہ ہمارے بچے قرآن پاک کی درست تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے اخلاق اور کردار کی بھی درستی کی صورت بنے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی سوچ اور سمجھ بھی شروع سے ہی ان کے رگوں پے میں داخل ہوتی چلی جائے۔ اس وقت 1435 سن ہجری کے ماہ جمادی الاخری کا مہینہ جاری ہے، اور عیسوی سن کے حساب سے 2014 کا اپریل کا مہینہ جاری ہے۔ پچھلے 12 ماہ کی کارکردگی جو مجھے عطا کی گئی ہے اس کے مطابق پچھلے 12 ماہ میں کم و بیش 3700 سے زائد الحمدللہ
دعوت اسلامی کے اس مدرسۃ المدینہ میں حافظ بنے اور کم و بیش 12,000 سے زائد مدنی منیوں مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا. تو یہ ایک اچھا فگر ہے، ایک اچھی تعداد ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو ان کے سرپرست اور والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے حافظ بچوں کے حفظ کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور امیل سنت کا تاقدہ مدنی پھول کہ کم از کم ایک پارہ یہ ضرور کوشش کر کے یہ پڑھیں. ساتھ ہی ساتھ جو ناظرہ قرآن پڑھ چکے ان کے جو آگے کے مدارج ہیں، اور دوسرا یہ کہ ماحول ملا دعوت اسلامی کا. جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے تو یہ ماحول چھوٹے نہیں آپ کے مدنی منوں مدنی منیوں کا. سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جتنے سال بھی آپ کے لخت جگر نے، منظور نظر نے، نور نظر نے جو مدرسۃ المدینہ میں وقت گزارا، اس وقت کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور ان اداروں سے اور ان جگہوں سے اپنے بچوں کو بچائیے جہاں ان کے اخلاقی اقدار متاثر ہوتے ہوں اور تباہ و برباد ہوتے ہوں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی دوسری منزل کا تعمیراتی کام جاری ہے. نگران شورا نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، مدنی پھولوں سے نوازا. جلد تکمیل کی دعا کے ساتھ مناظر آپ بھی دیکھیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. مدنی مرکز کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چھت کا ایک حصہ تیار ہونے کی طرف وہ اس کا منظر نظر آ رہا ہے. اب چھت کا ایک حصہ بھرنے جا رہا ہے. تو ہم یہاں اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی جو توسیع کا کام جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ میٹرز ہے، اس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے. مدنی چینل کے ناظرین کو تعمیرات کا حصہ بھی دکھا رہے ہیں، اور آپ نے جو اب تک جو تعاون کیا ہے یہ آپ کے تعاون کو یہاں اس کے اخراجات کا سلسلہ جاری ہے. مزید تعاون کی بھی مدنی التجا ہے، اور یہ کام ہمارا شعبان المعظم کے پہلے ہفتے میں پورا ہو جائے، اس کی دعا بھی کیجیے گا. امید تو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام پورا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان چشتی کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا. نگران شورا نے مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ والوں کو اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اس شعبے کی ایک اور مجلس کو یوں نوازا. مدرسۃ المدینہ بالغان کے پڑھانے والے مدرسین اور علاقہ اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران جو چشتی کابینہ میں ہیں ان کا مدنی مشورہ رکھا گیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو مسلمانوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ان کے خوش نصیبی کے کیا کہنے. سایہ عرش کس کس کو ملے گا، یہ رسالہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اردو ترجمہ اس کا کیا گیا ہے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے. اس میں جو دعائے مصطفیٰ لکھی ہے وہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سنیں اور حرص کریں کہ کاش اس دعا کا حصہ مل جائے اور ہمیں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت مل جائے. دعا کیا ہے؟
اے اللہ عز و جل قرآن کریم سکھانے والوں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ عز و جل قرآن کریم سکھانے والوں کی مغفرت فرما، ان کی عمریں طویل کر دے اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما کہ بے شک یہ تیری اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب وہ مسلمان. الحمدللہ دعوت اسلامی والے، اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے گئے ہیں. بالغان کے لیے، بالغات یعنی اسلامی بہنوں کے لیے، بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات. پاکستان میں 5000 سے زائد مدرسے قائم ہیں. فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھائے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت مبارکہ سیکھی، ایک، یہ سیکھنے کی فضیلت ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں آ جائیں اور پڑھ لیں. آپ سے پیسے نہیں لیں گے بھائی، آپ کو فی سبیل اللہ پڑھیں. جس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت مبارکہ سیکھی، وہ آیت قیامت کے دن خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے گی. سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں شخصیات مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکت فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی ان دنوں سری لنکا میں نیکی کی دعوت عام فرما رہے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اسد مدنی کے بڑے بھائی کے انتقال پر رکن شورا نے ان کے گھر جا کر ان سے تعزیت فرمائی، دعا کی، ایصال ثواب فرمایا. سرائے عالمگیر ضلع گجرات پنجاب پاکستان کی جانب چلتے ہیں. برائے خاک طیبہ ایصال ثواب و دعائے مغفرت فرماتے رہیں. تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگیتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں. سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا کی پاک و مبارک بارگاہ میں حاضری کی سعادت پائی. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے گزشتہ دنوں ہند کے شہر دہلی کی جانب چلتے ہیں. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے من پسند کورس مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے مناظر سے آپ بھی من خوش کیجئے. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا آج دوسرا دن ہے اور اس کورس میں تعداد جو ہے وہ 100 سے زائد ہو چکی ہے اور الحمدللہ عز و جل ہمارے اس کورس میں رکن شورا حاجی رفیع اتاری دامت برکاتہم العالیہ
اور مدنی قافلہ سالار حاجی امین قافلہ دامت برکاتم العالیہ بھی شامل ہیں، اور الحمدللہ کئی نگران کابینہ بھی ہیں۔ پاکستان سطح کے شعبہ کے ذمہ داران بھی اس کورس میں شامل ہیں، اور 100 سے زائد تعداد ہماری ہو چکی ہے، اور اب اس کے داخلے بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب جن کو کورس کرنا ہے تو آئندہ مہینے جو ہے خان پور فیضان مدینہ میں 17 مئی کو یہ کورس ہوگا، تو اس میں وہ اسلامی بھائی شامل ہوں۔ اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور یہاں ماحول ہوتا ہے تو ماحول کی برکت سے یہ کفل مدینہ اور ساری ترکیب بنتی ہے۔ اللہ عز و جل کرے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیں حقیقی کفل مدینہ نصیب ہو جائے، جیسے ہمارے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں ویسا کفل مدینہ ہمیں نصیب ہو جائے، ظاہر و باطن ایک ہو جائے اور ہم نیک ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ ٹھٹھا باب الاسلام سندھ پاکستان کا ایک تاریخی شہر جہاں اولیاء کرام کے مزارات طیبہ سے اسلامی بھائی برکتیں پاتے ہیں، وہاں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی، جبکہ دوران مدنی قافلہ چوہڑ جمالی اور سجاول باب الاسلام سندھ پاکستان میں آپ کی مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر بھی پیش خدمت ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ سابق صوبائی وزیر انجینئر نعیم اشتیاق کے ہاں سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں بیان کیا۔ اس اجتماع میں شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی، جبکہ رب کا کلام قرآن کے موضوع پر جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو رکن شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے باب المدینہ کراچی پاکستان میں یوں نوازا۔ آج کچھ قرآن پاک پڑھنے کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تلاوت قرآن تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے وقت انداز کیا ہو، پڑھ کر دلوں پر اثر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر یہ آیت پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن۔ تو ممبر پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے کے بعد خوف سے ایک طرف جھک گئے، گویا زمین پر گر رہے ہیں، یعنی
قرآن پڑھتے پڑھتے یہ خوف طاری ہو جاتا کہ جب صراط کی بات ہوتی، جب قیامت کی بات ہوتی، جب حساب کی بات ہوتی، جب عذاب کی بات ہوتی تو گریہ طاری ہو جاتا۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ واللیل پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ترجمہ کنز ایمان، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، تو روتے روتے ہچکی بن گئی، آگے نہ پڑھ سکے، نئے سرے سے تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور آگے نہیں پڑھ سکے، اور بالآخر یہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کئی بار ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہوں، کیا کبھی عذاب کی بات سن کر، جہنم کی بات سن کر، حساب کتاب کی بات سن کر، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ڈرایا گیا ہے، یاد دلائی گئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ کچھ سوچو اس بارے میں، مگر ہم تو بالکل پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو۔ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن، زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دارالمدینہ حفاظ میں سالانہ امتحانات کا سلسلہ ہوا، جبکہ مجلس کے تحت اسلامک اسکول سسٹم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں ہونے والے سرپرست اجتماع میں رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ دارالمدینہ اسکول کھلنے کا مجھے علم ہوا تو میں نے رابطہ کیا، میں نے اپنے بچے کو اس میں داخل کرایا اور بہت ہی مجھے فائدہ ہوا، میرے گھر میں بھی مدنی ماحول بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے آج ارادہ کر لیا ہے یہ مدنی ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ میں ساری زندگی کے لیے یہ نیت کر لی ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہی اٹیچ رہوں گا اور اپنے بچوں کو بھی اٹیچ رکھوں گا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور الحمدللہ میں نے اسے دارالمدینہ میں داخل کروایا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا